बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल ZKM TV में खुश आमदीद कहता है। आज 2 नवंबर है और बुधवार का रोज़ है। जब इस साल फरवरी में रूस ने अपनी फ़ौजी कार्रवाई को स्पेशल ऑपरेशन का नाम देते हुए यूक्रेन पर हमला किया तो रूस का ख़्याल था कि वो जल्द ही यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेगा और फिर इस मुल्क पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम कर लेगा। लेकिन रूस का ये ख़्याल गलत साबित हुआ। अमरीकी और नाटो ममालिक ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू कर दी। हथियारों और किराए के फ़ौजियों ने इस जंग का जो है वो नक्शा बिल्कुल ही बदल दिया। रूस ने कई बार हिकमत अमली बदली और एटमी हथियारों को अलर्ट भी किया और इस्तेमाल करने की धमकियां भी दीं, मगर उसे कोई कामयाबी ना हो सकी। अब अपनी ताज़ा तरीन हिकमत अमली के तहत रूस एक तरफ तो कुदरत की तरफ से आने वाले सर्दियों के मौसम को बतौर एक हथियार के इस्तेमाल करने जा रहा है, यानी सर्दियों को बतौर एक हथियार के वो इस्तेमाल करने जा रहा है। और दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की सिविल आबादी को सहूलत पहुंचाने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इतने ताबड़तोड़ हमले किए हैं मिसाइलों के ज़रिए कि तकरीबन जो 80% आबादी है इस वक्त यूक्रेन की, उसको पानी और बिजली से महरूम कर दिया है। अब ये जो नवंबर का महीना है, यूक्रेन में इस महीने में दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री तक गिर जाता है और फिर दिसंबर से मार्च तक इस मुल्क में माइनस टेम्परेचर रहता है। अब आप ये बताएं कि जिस मुल्क में ना गैस हो, ना बिजली हो और ना पानी हो, क्योंकि पानी भी जो है स्टेशंस, जो पंपिंग स्टेशंस हैं वो बिजली से ही चलते हैं या गैस से। तो अब जिस मुल्क में गैस और बिजली नहीं है, ज़ाहिर है वहाँ पानी के पंपिंग स्टेशंस भी नहीं चलेंगे और पानी भी मुयस्सर नहीं होगा। तो फिर जब ऊपर से सर्दी पड़ेगी तो आप ख़ुद बताएं कि इस मुल्क में फिर सर्दियों में जो सिविल आबादी है उसका क्या हशर होगा। और फिर इसी तरह जब बिजली या गैस की अदम दस्तयाबी होगी तो जो सिविल सर्विसेज के दफातर हैं या कोई ऐसे अस्पताल हैं या पब्लिक सर्विस की जो दूसरी जगह हैं वो भी मजबूरन बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपके पास गैस या बिजली नहीं है तो वहाँ पे जो मशीनें होती हैं या जो सर्विस पॉइंट्स होते हैं वो भी नहीं चल सकते। अब रूस ने ये जो हिकमत अमली अपनाई है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, ख़ासकर उस वक़्त जब कि वो देख रहा है कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो उसकी जो असल हिकमत अमली थी या मकसद था ये सारा कुछ करने का कि जो यूक्रेन की सिविल आबादी है वो उठ खड़ी और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और उनके दबाव में आकर फिर ये यूक्रेन की हुकूमत जो है ये जंग बंद कर दे। अब ये भी एक अटल हकीकत है कि ये जो जंग है दरअसल अमेरिका की सरबराही में नाटो और रूस के दरमियान जंग है। यूक्रेन तो एक आप कह लें कठपुतली किस्म की कौम भी कह लें या हुकूमत भी, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है सरज़मीन की वजह से। तो इसलिए असल जंग ये अमेरिकी सरबराही में नाटो और रूस के दरमियान है। अब जो नाटो है वो बच्चे तो हैं नहीं हैं, आफ्टर ऑल सुपर पावर्स हैं उसमें शामिल हैं। वो रूस की इन सारी हिकमत अमलियों को अच्छी तरह समझ भी रहे हैं और वो भी इसी के मुताबिक अब मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अब जो नवंबर का महीना है, बाज़ स्टडीज़ के मुताबिक नाटो ने भी इस महीने में ये कोशिश करनी है कि वो जो सर्दियां असल शदीद पड़नी हैं इस महीने के बाद, उससे पहले पहले वो इस माह नवंबर के आखिर तक रूस को शिकस्त फाश दे दें और इसके अगेंस्ट जो रूस है उसकी पूरी कोशिश है कि वो इस महीने में अपने दुश्मन को, जो कि अमेरिकी सरबराही में असल में नाटो फोर्सेस हैं या यूक्रेन की जो सरज़मीन पर लड़ रहे हैं, तो रूस की हिकमत अमली ये है कि इस माह में उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सके।
اب جو روس نے ایک اپنی تازہ ترین حکمت عملی اختیار کی ہے، اس حکمت عملی کے تحت اس نے 3 لاکھ ریزرو فوجی جو ہیں ان کو میدان جنگ میں اتار دیا ہے، اور کل کی خبر یہ ہے کہ مزید 1.5 لاکھ فوجی وہ بھرتی اور کر رہا ہے، اور اس کے منصوبہ میں یہ شامل ہے کہ وہ جلد ہی یوکرائن کے علاقے میں زمینی پیش قدمی کرے گا، اور اوڈیسا پورٹ جو ہے اس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ یوکرائن کے تمام سمندری راستے جن سے اس کو کچھ مدد یا کمک ملتی ہے یا سپلائی ہوتی ہے وہ ختم کر دے اور اس کو ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بنا دے۔ اسی طرح جو انالیسز کرنے والے ہیں ان کے مطابق جو اس وقت روس کی فوجی قوت ہے، جس طرح یہ 3 لاکھ اس میں اب تازہ دم شامل ہوئے ہیں اور 1.5 لاکھ مزید وہ بھرتی اگر کرنا چاہ رہا ہے، تو اپنی جو اس کی موجودہ فوجی قوت ہے اس کے بل بوتے پر کہا جا رہا ہے کہ روس اگلے سال یہ جو سردیاں چلیں گی اس کے اینڈ تک اس میں اتنی قوت ہوگی کہ وہ میدان جنگ میں کھڑا رہے۔ اب ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روس نے بڑے بڑے جو ٹینکرز ہیں ان کی مدد سے اور ریل گاڑیوں کی مدد سے ان پر لوڈ کر کے بہت بھاری قسم کے کنکریٹ اور جو سیمنٹ کے بنکرز ہیں وہ خیرسن کے علاقہ میں اور یوکرائن کے دوسرے علاقوں میں پہنچانے شروع کر دیے، اور واضح رہے کہ یہ جو کنکریٹ اور سیمنٹ کے بنکرز ہیں یہ کیمیائی ہتھیاروں کی جو جنگ ہوتی ہے یا ایٹمی تابکاری ہے ان کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ بنکرز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب جب یہ بنکرز خاص کر خیرسن کے علاقے میں لا کے فکس کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا کلیئر اشارہ ہے کہ روس کا غالباً کوئی منصوبہ ایسا ہے کہ وہ جلد ہی کیمیکل یا ایٹمی جو ہے ہتھیار چاہے وہ کسی بھی گریڈ کے ہوں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال کی کوریڈور ہے جو کہ علیحدہ ایک زمینی راستہ ہے جو کہ بالٹک سٹیٹس کو جو ہے باقی یورپ کے ساتھ یا ناٹو کنٹریز کے ساتھ اس کا وہ کنیکشن یا رابطہ بناتا ہے۔ تو روس کا فوری یہ پلان ہے کہ اس سوال کی کوریڈور پر فوری قبضہ کر لیا جائے، اور اس کے لیے اس نے اپنے 9000 فوجی جو ہیں وہ فوری طور پہ بیلاروس بھیج دیے ہیں، اور وہاں پہ ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اپنے کیلنن گراڈ جو اس کا ایک بالٹک سی میں شہر ہے اور بہت بڑا اسٹریٹجک بیس ہے، اور اس میں اس کے جو ایٹمی بیسز ہیں ان کو بھی اس نے فوری طور پہ ری ایکٹیویٹ کر دیا ہے تاکہ وہ بالٹک اسٹیٹس کو مکمل طور پر غیر مؤثر بنا سکے۔ اسی طرح اس نے مالدووا پر ایک میزائل سے حملہ بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی جو اس کی حکمت عملی ہے کہ گیس اور تیل کو اب وہ پوری طرح بطور ہتھیار کے استعمال کرتے ہوئے اپنے خلاف جو یورپ پورے نے اس کے روس کے خلاف اتحاد بنایا ہوا ہے، تو اس کو گیس اور تیل کے ہتھیار کو یوز کرتے ہوئے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان میں فوری دراڑیں پڑ جائیں، جو ان کا اتفاق ہے یہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح 2-3 روز قبل جو ایک نیوکلیر پلانٹ ہے برطانیہ کا کاپن ہسٹ ہے جو کہ جیشائر کے علاقے میں ہے، وہاں فضا میں 6 ان آئیڈینٹیفائڈ ڈرونز جو ہیں ان کی پروازوں نے برطانیہ کی سیکیورٹی کو بھی پریشان کر دیا ہے، اور وہ اب روس کی طرف سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک آڈیو لیک سے پتہ چلا ہے کہ جو گزشتہ وزیر اعظم تھی برطانیہ کی لیز ٹروس، ان کے استعفیٰ کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ روس برطانیہ پہ ایٹمی حملہ نہ کر دے، اور اس وجہ سے وہ خاصی پریشان رہا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح اب روس نے 136 ڈرونز ہیں، یہ بہت ہی ایفیکٹو ہیں، جو کہ اب تک کے جتنے بھی ڈرونز بنے ہیں ایران کی طرف سے یہ بنائے گئے ہیں سب سے زیادہ ایفیکٹو ڈرونز سمجھے جاتے ہیں۔ تو روس نے ایک بڑی مقدار میں یہ ڈرونز حاصل کر لیے ہیں، گو ایران اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ اس نے نہیں دیے، لیکن بہرحال کسی نے تو دیے ہیں یہ ڈرونز جو آ گئے ہیں، اور
روس جو ہے وہ ڈرون وارفیئرز میں اس کو اپر ہینڈ مل گیا، اور سارے جو ناٹو کنٹریز ہیں اس میں ان ڈرونز کی وجہ سے، کیونکہ اس کا ابھی تک توڑ نہیں نکل سکا، ان میں سخت پریشانی کی جو ہے وہ لہر دوڑ گئی ہے۔ اب یہ جو میں نے بیان کیا روسی حکمت عملی جو وہ اب کرنا چاہ رہا ہے، تو ناٹو جو ہے امریکی سربراہی میں ظاہر ہے وہ بھی خاموش نہیں ہے، انہوں نے بھی روس کو شکست فاش دینے کے لیے اپنی ایک حکمت عملی بنائی ہے۔ ان کی یعنی ناٹو کی حکمت عملی کے مطابق ناروے، فن لینڈ اور سویڈن کو وہ ایٹمی ہتھیاروں سے فوری لیس کر رہے ہیں، اور فن لینڈ میں وہ جا کر ان کو 1940 جنوری کی ایک یاد دلا رہے ہیں، جس میں فن لینڈ نے روس کے تقریباً 17,000 فوجیوں کو سردی کے موسم میں ہی گھیر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑی اور خطرناک خبر وہ یہ ہے کہ جو امریکن ایٹمی بحری بیڑا ہے جیرالڈ، وہ اس کو فوری طور پر یورپ لے آیا گیا ہے، اور برطانیہ میں پورٹس ماؤتھ کے پاس وہ لنگر انداز ہو گیا اور وہاں اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ اسی طرح پولینڈ کو جو ہے وہ ترکی سے کافی سارے ڈرونز لے کر دیے جا رہے ہیں، اور اس کی غالباً 1 یا 2 کھیپس جو ہیں پولینڈ پہنچ چکی ہیں۔ اور اسی طرح اندرون خانہ خبر ہے کہ پولینڈ کو بھی کچھ ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ مہیا کرنے کا پلان بن رہا ہے۔ اور اسی طرح برطانیہ نے بھی کھلے الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ کھل کر ڈرونز اور دیگر ہتھیاروں کے ساتھ ناٹو کی مدد کرے گا اور اس جنگ میں حصہ لے گا۔ تو اب اگر ہم ان روسی اور ناٹو کی جاری ماہ میں اپنائی جانے والی ان حکمت عملیوں کا گہرائی سے جائزہ لیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ کے دونوں فریق یعنی روس اور امریکی سربراہی میں ناٹو ایک دوسرے کو شکست فاش دینے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کر وہ اپنی جنگی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ شروع میں تو ایٹمی ہتھیاروں کو الرٹ کرنے اور استعمال کرنے کی دھمکیوں تک کی معاملہ محدود تھا، لیکن اس وقت جو ملٹری ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے انڈیکیٹرز، ایسے اشارے یا انڈیکیٹر جو سامنے آ رہے ہیں، ان کے مطابق تو معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گل ود گئی ہے، یعنی معاملات آگے چلے گئے ہیں۔ امریکی ایٹمی بحری بیڑا جیرالڈ کا یورپ میں آنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسی طرح روس کی طرف سے ایٹمی اثرات یا کیمیکل اثرات سے بچاؤ کے لیے جو سیمنٹ کے اور کنکریٹ کے بنکرز ہیں، ان کو فوری طور پہ یوکرین میں جو اس نے علاقہ قبضہ کیے وہاں پہنچانا اور ان کو فکس کرنا اور اس کی انسٹالیشن کرنا صاف انڈیکیٹ کر رہا ہے یا صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس علاقہ میں ایٹمی اور کیمیکل ہتھیاروں کی جو چھیڑ چھاڑ شروع ہونے والی ہے، اور یہ ایک تازہ سی دستک ہے ایٹمی ہتھیاروں اور کیمیکل ہتھیاروں کی جو کہ سنائی دے رہی ہے۔